अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकीनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज जिन टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करेंगे उनमें शामिल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदान के गैर मुल्की असासे, मियाँ नवाज़ शरीफ के ज़ेरे समात मुकदमात में पेशरफ्त, अपोजिशन का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला और कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल। सेठी साहब, 27 अगस्त को सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी की एक रिपोर्ट, तहकीकाती रिपोर्ट, एक वेबसाइट है फैक्ट्स फोकस, उस पर पब्लिश हुई, जिसमें जनरल साहब के जो ख़ानदान है उनके गैर मुल्की असासों के बारे में कुछ इंकशाफात किए गए। अब जनरल साहब सीपैक के चेयरमैन भी हैं और सीपैक अथॉरिटी के, और साथ ही साथ मुआवन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात व नशरियात। तो उसमें आप मुझे बताएं, जब ये स्टोरी सामने आई सबसे पहले, तो आपके पहले क्या तासुरात थे, और दूसरा इसमें क्या ऐसी तहलका खेज़ बात थी जिसके बाद इतना शोर मच गया? तो मेरे पहले तासुरात तो ये थे कि ये मामला जो है ना, ये मकाफ़ात अमल का मामला है। वो कैसे? जनरल साहब एक अननोन क्वांटिटी नहीं थे। देखिए, बहुत से जनरल्स आते हैं, बहुत से जनरल्स चले जाते हैं। आपको कितने जनरल्स के नाम याद हैं जो सर्विंग जनरल्स हैं? बहुत कम। कोर कमांडर्स के नाम नहीं पता होते हम लोगों को। मगर ये ISPR में जब ये आए, उससे पहले हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता। जब ISPR ये आए तो बड़ी हाई प्रोफाइल थी। इन्होंने एस DG ISPR उसको और भी बहुत बड़ा कर दिया। मगर जब इन्होंने ये काम करने लगे तो दो चीज़ें स्टैंड आउट की। एक तो ये थी कि इन्होंने थैंक यू जनरल रहील शरीफ का एक ब्रांड बनाया जो कि हर रोज़ फ्रंट पेज पे आता था। अब एज जर्नलिस्ट हमें इस बात का एहसास था कि ये ऑर्डर्स आते हैं कि फ्रंट पेज पे लगाएं, और ये बड़ी अनयूजुअल किस्म की चीज़ थी। एंड आई थिंक मीडिया में रिजेंटमेंट थी इसके बारे में कि इतना क्यों प्रमोट किया जा रहा है, ये दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मगर ऑर्डर इज़ एन ऑर्डर। मगर दूसरी चीज़ इस ब्रांड के बारे में ये थी कि जनरल रहील शरीफ साहब के बारे में दो और इश्यूज़ थे जो कि मीडिया में हम लोगों को पसंद नहीं आए, और ज़ाहिर है कुछ जिम्मेदारी फिर जनरल आसिम बाजवा की थी उसमें। एक तो ये था कि ये ब्रांड ने धरना को सपोर्ट किया। इमरान खान साहब के धरना जनरल रहील शरीफ ने सपोर्ट किया। उसका मकसद दो थे। एक ये कि एक्सटेंशन ले ली जाए, अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो नवाज शरीफ साहब की छुट्टी कराई जाए, और अब वो ऐसे हुआ नहीं, मगर कोशिश यही थी। तो वो ब्रांड जो बनाया था इन्होंने, उस ब्रांड को समझे आप, उसके ऊपर डेंट शेंट लग गए थे, कोई दाग शाग लग गए थे, और जाते वक्त वो ब्रांड और भी ख़राब हो गया। क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त जब जनरल रहील शरीफ गए यहाँ से रिटायर होके, तो फिर बहुत सी कहानियाँ आई कि इतने अरबों रुपए की ज़मीनें इनको मिली हैं वगैरह वगैरह। वो एक स्कैंडल बन गया था। तो ये ब्रांड जो बना, जो इन्होंने जो बनाया, वो ब्रांड के बड़े मसले थे। खैर, ये सदर्न कमांड चले गए। वहाँ से भी फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स और प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस के अंदर अफवाहें, बातें मीडिया में नहीं आई, बिकॉज इल्ज़ामात ही होते हैं और उसमें वज़न भी शायद नहीं था, मगर बातें चली। और ये ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिसमें आर्मी के रिटायर्ड लोग भी थे, तो वहाँ भी ये बातें चलती थी। अब क्या बातें थी, रहने देना उस बात को। मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जब ये सदर्न कमांड भी चले गए तो ये आउट ऑफ द लाइमलाइट नहीं हुए इन वन सेंस और अनदर। हाँ भाई, ये रिटायर किया इन्होंने, रिटायर करके तो हमारा ख्याल था मसला ख़त्म हो गया। मगर और अगर कुछ था भी, अगर कोई गड़बड़ हुई भी थी और इनके सीनियर्स को पता भी था, तो वो छुपा देते हैं। बिकॉज मुझे पता है पहले भी 8-9 जनरल्स को रिटायर किया गया, मेजर जनरल्स में 1-2 लेफ्टिनेंट जनरल भी थे फॉर वेरियस रीजंस। और उनको क्वाइटली बुला के इल्ज़ाम बता दिए जाते हैं, आपने ये किया, चलिए फ़ारग हो जाए आप। मगर बाहर नहीं बात आती। तो फ़ौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी तो है मगर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है जूनियर्स की, और पब्लिक में नहीं आने देते। अनलाइक पॉलिटिशियंस, इनकी पब्लिक में ही मकसद ये होता है कि पब्लिक में उनको गंदा किया जाए। अच्छा, अब इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी के तकाजे भी हैं कि यार एक ऐसा इदारा है जिसको प्योर ही रखा जाए, और खामियां तो हर एक में होती हैं, तो चलो इस चीज़ को दबाई दिया जाए, मगर सफाई की जाए। तो
میں نے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ اسی کھاتے میں آئیں گے، مگر ایسے نہیں ہوا. ان کو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد سپیک کا اتھارٹی لگا دیا. اچھا وہاں بھی جب ایک نیا آرڈیننس آیا کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو لوگوں نے بہت سی باتیں کی، وہ پھر بات کرتے ہیں. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ آ گئے ہیں یہاں عمران خان صاحب کے پاس اسپیشل اسسٹنٹ. تو ظاہر ہے ان کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا تھا، اور ظاہر ہے ان کی قریبی رشتے ہوں گے ہائی کمانڈ کے ساتھ، جو کہ ان کو ٹرسٹ کرتے تھے کہ سپیک کو بھی وہ چلائیں اور ادھر عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں بھی بیٹھیں اور یہاں بھی گائیڈنس کریں. آفٹر آل سلیکٹرز فرشتے انہوں نے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ اس کے پھر ایک چیز اور چل رہی تھی جو کہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی. وہ یہ تھی کہ لوگ بھولے نہیں ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کو ایک اقامہ کے اوپر ٹانگ دیا گیا. لوگ یہ نہیں بھولے کہ ایک سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور کیسے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ان کو کسی طریقے کے ساتھ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بار کونسل کہہ رہی ہے، وکلا حضرات کہہ رہے ہیں، آپ کی عوام یہ کہہ رہی ہے، میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے. اگر کھل کے نہیں لکھتے تو پرائیویٹ کانورسیشنز میں یہ باتیں چل رہی ہیں. تو اگر یہ چیزیں اگر آپ کریں گے یا آپ ان کی حمایت کریں گے، کوئی ادارہ ایسی چیزوں کی حمایت کرے گا، جے آئی ٹیز بنیں گی، تو پھر آپ اپنے آپ کو اوپن کر رہے ہیں نا. اگر آپ ایک رویہ ایک رواج بنا دیتے ہیں کہ جی منی ٹریل منی ٹریل منی ٹریل منی ٹریل، سیاستدانوں کے گلے ڈال دیتے ہیں، ججز کے گلے بھی ڈالنی شروع کر دیا آپ نے. میڈیا کے اوپر بھی کسی وقت ہو سکتا ہے منی ٹریل، وہ شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ تو ہو ہی گیا نا. تو بچا کون؟ تو یہ تو ہونا ہی تھا، گھوم پھر کے یہ گھر ہی آنا ہی تھا. اور یہ بدقسمتی ہے باجوہ صاحب کی کہ یہ ان کے اوپر یہاں سے شروع ہوا. اچھا وہ ہوتا بھی یہ ہے کہ کسی سرونگ کے اوپر تو ویسے ہی ہمت نہیں پڑتی کہ بات کی جائے، اور ویسے بھی میں نے جیسے کہا باتیں دبائی جاتی. ان کا جو جیسے کہتے ہیں نا ایکیلیز ہیل، یا ان کی جو کمزوری تھی ان کے کیس میں، وہ یہی تھی کہ ان کی ساری فیملی باہر ہے پاکستان سے. اور یہ کچھ چھپی بھی بات نہیں تھی، خود تسلیم کرتے تھے پرائیویٹ کانورسیشن سے، اور بڑے کچھ چھپانے والی بات بھی نہیں تھی. اور ظاہر ہے اگر باہر تھے، ان کے صاحبزادے بھی باہر تھے، ان کے بھائی بھی باہر تھے، تو اتنا تو سب کو پتہ تھا. تو جب یہ سٹوری، اب آپ نے کہا کہ اس میں کیا سینسیشنل بات تھی، جی تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا ان کے بارے میں، اور جب وہ پھٹا، نورانی صاحب نے یہ کہانی لگا دی، تو پھر تو یہ تھا کہ سوشل میڈیا نے تو پھٹنا ہی تھا اس کے اوپر. قاضی فائز عیسیٰ کا انتقام لیا، نواز شریف کا انتقام لیا، شکیل الرحمان کا انتقام لیا، اور بھی بہت سے انتقام لیے، کیونکہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں، لوگ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا یہ وہ مسئلہ ہے یا معاملہ یہ وہ ہے. ایک تو یہ اس کے تو یہ بیچارے پھنس گئے ہیں اس کے اندر. دوسری بات آپ نے کہا کہ سٹوری میں سینسیشنل کیا تھی. سینسیشنل بات یہ تھی کہ خود ان کے مطابق یہ لوور مڈل کلاس فیملی ہے، اور اب یہ ملٹی ملینئر فیملی بن گئی ہے. اور اگر ان چیزوں کو جوڑا جائے ان چیزوں کے ساتھ جس کا شروع میں نے حوالہ دیا کہ جب یہ سدرن کمانڈ میں تھے تو کیا افواہیں واٹس ایپ گروپ کے اندر کیا باتیں چلتی تھیں، تو اگر اس کے ساتھ آپ نے لگائیں، اور بہت سے صحافیوں کو اس بات سے کو پتہ ہے کہ یار یہ چیزیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں. سدرن کمانڈ کین بی اے ویری لیوکریٹو پوزیشن، کین بی. ابھی اور بھی جنرلز تھے وہاں، کبھی کوئی ہم نے نہیں سنا ان کے بارے میں کہ ایسے ہوا ایسے ہوا، یہاں باتیں چلتی تھیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے پوچھا کیا اس میں ایسی چیز تھی جس کے ساتھ سارے ہم جاگ اٹھے یا کھڑے ہو گئے یا کان کھڑے ہو گئے ہمارے. وہ یہی تھا، ایک تو ان کی اپنی بیک گراؤنڈ، ایک ان کی جو کارکردگی رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر، پھر ان سدرن کمانڈ، اوپر سے پھر آپ نے ان کو اتنے بڑے عہدے پہ پھینک دیا سپیک کے اوپر، اور اس بیک گراؤنڈ کے اندر. اور سپیک ایز یو نو، الزام سپیک کے اوپر یہ لگتا ہے، جو لوگ سپیک چلاتے ہیں، جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نے سپیک کے اندر کمیشنیں لی ہیں. یہ الزام ہے نا. اور کیونکہ $62 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور بہت بڑے کانٹریکٹس دیے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر اور چائنیز جو کانٹریکٹس ہیں وہ ڈسکلوز بھی نہیں کیے جاتے، چھپائے جاتے ہیں، اور آج بھی چھپائے جا رہے ہیں. تو امپریشن یہی ہوتا ہے نا، یار گڑبڑ ہے، کہیں دکھاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں. اور اگر نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگ رہے تھے تو آج بھی آپ پولیٹیشین تو ہے نہیں وہاں، کوئی اور بیٹھے ہوئے ہیں.
اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وجہ سے یہ سٹوری جو تھی اس کو جب یہ آئی تو سب کھڑے ہو کے سب نے اس کو کہا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے یہ، اور اسی لیے پھر اتنا غصہ بھی عوام میں آیا سوشل میڈیا پہ. دلچسپ بات یہ ہے کہ مین میڈیا میں یہ بات ڈسکس نہیں ہو پائی. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے، وہ کر نہیں سکتے آپ مین میڈیا پہ تو اس لیے سب کو کہہ دیا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ یہ بات کرتے. اب بھی آپ دیکھ لیجیے تمکنت کہ ہم سب چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں. جب جنرل صاحب نے اپنا ریبٹل دیا ہے تو پھر لوگوں نے یہی کیا نا کہ ریبٹل کو لے کے پوری کہانی باہر لے آئے ہیں. اگر ریبٹل نہ دیتے تو چپ کر کے بیٹھے رہتے. پھر بھی اب انہوں نے ریبٹل دیا، تو ریبٹل جب دیا ہے تو پھر آئیے بات کیجئے. جب بات کیجئے تو پھر سوال کھڑے ہوں گے، نورانی صاحب نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا. تو دیٹس واٹس ہیپنڈ. جی، اس میں ایک وہ یہ بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے 22 جون کو ایک وہ جو ان کے معاون خصوصی کے طور پہ جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے، وہ اس میں کیونکہ یہ اثاثے نہیں تھے تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ ابھی تو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں، ابھی اس میں یہ وہ نہیں ہیں جو یہ نورانی کی سٹوری میں تھے. اب مجھے بتائیں کہ جس دن یہ سٹوری آئی ہے اسی دن باجوہ صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سٹوری ہے ایک نامعلوم سائٹ ہے، ویب سائٹ ہے، اور اس پہ ایک بدنیتی پہ مبنی پروپیگنڈا میرے خلاف کیا جا رہا ہے. ان کے بیٹے نے بھی کچھ اسی قسم کی ٹویٹ کی. اور اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ ہمیں 2 بیانیے سامنے نظر آئے کہ ایک کہہ رہے تھے کہ یہ سپیک کیونکہ اس کے خلاف کوئی سازش ہے، کوئی انڈیا کی طرف سے، کوئی انڈیا کا بھی کوئی ایک ویڈیو تھا اس سے پہلے جولائی کے مہینے سے، انہوں نے کہا کہ یہ سارا کی ساری سازش ہے اور ہماری اداروں کو بدنام کرنے کی اور سی پیک کو ٹارگٹ کرنے کی. دوسری طرف کا بیانیہ یہ تھا کہ نہیں جی احتساب ہے تو پھر سب کے لیے ہے اور کوئی اس میں سب برابر ہے. تو آپ ان 2 بیانیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ کہ جی یہ ہندوستان کی کوئی سازش ہے، دیکھیے ہندوستان تو سازش کرتا ہی رہتا ہے، اس میں تو کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے. انہوں نے بھی پورا ایک سیلز بنائے ہوئے ہیں یہ اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے اور اسپیشلی پاکستان کی افواج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. بالکل یہ دس از 5th جنریشن وارفیئر جس کی بات ہوتی ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احمد نورانی یا نجم سیٹھی یا کوئی اور انڈین ایجنٹ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم محب الوطن لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، مگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف سیاستدانوں کی نہیں، ججز صرف جنرلز کی بھی ہونی چاہیے اور میڈیا کی بھی ہونی چاہیے اللہ خیر سے اگر چوری ہوتی ہے تو. مگر بات یہ ہے کہ یہ اگر سپیک کو ڈسٹروائے کرنا ہے، جو کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انڈیا اینڈ امریکہ آر اینٹی سپیک، بیکاز وہ چائنیز روٹ ہے نا، وہ اس کے وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، سب کو پتہ ہے اس بات میں. مگر بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے سپیک بنایا تھا نا، لانچ کیا تھا نا. ایکچولی سوچ آصف زرداری صاحب کی، جی بات آگے بڑھائی، اس کو پکا کیا، سیمنٹ میں ڈالا، معاملہ شروع کیا، یہ نواز شریف صاحب نے کہا. مگر جب ہمارے فرشتے نواز شریف صاحب کو انڈین ایجنٹ کہلوا رہے تھے تو یہ سوچا نہیں کہ یہ انہوں نے تو سارا سپیک کیا. تو کس منہ کے ساتھ انہوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا؟ اور ان کے میڈیا کے اندر جو دوست تھے یہی چل رہی تھی نا، بیانیہ یہی تھا نا کہ یہ ہندوستان مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، ایسے ہی ہے نا. تو اب سپیک بنانے والے کو یا سپیک لانے والے کو یا سپیک لانچ کرنے والے کے اوپر یہ الزام لگے ہیں اور وہ بالکل بے بنیاد تھے. تو یہ بھی اسی قسم کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ سپیک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جنرل صاحب کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو سپیک کو ٹارگٹ کریں گے، یہ بالکل سراسر غلط ہے. سپیک کے اندر بڑے مسئلے ہیں مگر سپیک ہمارے فائدے میں ہے اور ایک اسٹریٹجک ڈائمینشن بھی ہے اس کا، اور ہندوستان کے بھی اپنے ایشوز ہیں. مگر یہ بالکل غلط بات ہے کہ جی یہ ایک سپیک کے خلاف سازش ہے. یہ سپیک کے خلاف سازش نہیں ہے. یہ جیسے میں نے آپ سے کہا، جو لوگوں نے یہ اقامے شروع کیے، جن لوگوں نے JITs شروع کی، جن لوگوں نے منی ٹریلز کی بات کی، جن لوگوں نے کہا اثاثے دکھائیے، جن لوگوں نے کہا FBR میں جائیے رسیدیں نکالیں، جس لوگوں نے کہا 40 سال پرانی رسیدیں نکالیں. جب آپ یہ اس قسم کی چیزیں کریں گے کسی کے ساتھ تو پھر یہ گھوم پھر کے کسی وقت آپ کے دروازے کے سامنے بھی آئیں گی. تو یہ اسی قسم کا سلسلہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ میں بہت سے لوگوں سے مراد یہ ہے، میں سمجھتا ہوں اکثریت اس ملک کی، کیونکہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اس ملک کی الیکٹرل جو ووٹر ہے اس کی اکثریت ان کے پاس ہے.
وہ اور بات ہے حکومت کسی اور نے بنائی ہوئی ہے, مگر اکثریت ووٹنگ کی اٹ ڈبل دی اماؤنٹ آف پیپل آر پرو پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ دین دے آر پی ٹی آئی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا چاہیے تھا ان کو, انہوں نے نہیں سوچا اور یہ اب صورتحال یہاں آ گئی. اچھا جی, اب یہ سٹوری کہ 27 اگست کو یہ احمد نورانی کی سٹوری آئی, اس کے بعد ہم یہ سنتے رہے وقتاً فوقتاً کہ جنرل باجوہ صاحب, عاصم سلیم باجوہ صاحب یہ بہت جلد ایک پریس کانفرنس کریں گے جس کے اندر وہ ایک وضاحت پیش کریں گے. لیکن پھر وہ پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی, مگر کل انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس کے اندر انہوں نے مطلب پوائنٹ وائز انہوں نے کہا ہے کہ یہ نورانی صاحب نے الزامات لگائے ہیں اور حقیقت دراصل یہ ہے, اور اس طرح سے انہوں نے سارا یہ مسترد کر دی جو نورانی صاحب کی سٹوری کو. آپ نے وہ ریبٹل بھی دیکھا ہے جو ان کی طرف سے تردید آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے وضاحت پیش کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے حقائق اپنی طرف سے سامنے لے کے آئے ہیں وہ کتنے اطمینان بخش ہیں؟ نہیں, بالکل اطمینان بخش نہیں ہے. بہت سے اس کے اندر ہولز ہیں جس کو جب آپ غور سے اس کو دیکھیں اور بہت سے سوال بنتے ہیں. پتہ نہیں کل کیا ہوا, ایک پروگرام کے اندر ایک سوال پوچھا گیا اور اس وقت 3 منٹ کے لیے یہ لائن کٹ گئی اور وہ جواب نہیں ملا اس سوال کا. مگر سوال تو بہت ہے ابھی بھی. نہیں, مگر بات دیا ہے انہوں نے جواب, جب وہ واپس آئے لائن پہ تو انہوں نے پھر جواب دیا. ہاں, مگر وہ تسلی والا جواب نہیں تھا. بہت سے سوال ہیں, مطلب میں اب کہاں جاؤں ایک ایک کر کے. میرا یہ جواب نہیں ہے کہ میں ان کو اب, یہ کسی اور کا جواب ہے, یہ فورینسک انالیسس ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو JITs کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو فورینسک انالیسس کرتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ دال میں تو کالا ہے. موٹی باتیں بھی اگر آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی جو ہے انہوں نے ایک اثاثے جب ڈکلیئر کیے تو کہنے لگے کہ اس وقت ان کی اہلیہ کے کوئی بیرونی ملک میں کوئی جائیداد نہیں ہے, اور اب جب جائیداد نکلی ہے ڈھیر ساری تو کہتے ہیں ایک تو ڈھیر ساری نہیں ہے, وہ تھوڑی سی ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے تحفے کے طور پہ بیٹوں کو دے دیے کہ 1 جون کو اس میں سے, اور پہلے 20 دن پہلے ہی انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا تھا, اس لیے میں نے وہ لکھا نہیں. جی اب یہ بھی, اس کی بھی تو ایویڈنس نہیں ملی نا, تو کہہ رہے ہیں نا ایسی بات. دوسری بات یہ ہے کہ خود کہتے ہیں کہ جی کاروبار جو گلوبل کمپنی کا ہے وہ $70 ملین کے قریب ہے, اور کہتے ہیں جی کہ ان کی جو چھوٹی سی انویسٹمنٹ تھی $20,000 کی, اگر وہ $20,000 کی انویسٹمنٹ تھی تو وہ $70 ملین جب بنے ہیں تو جب یہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی تو یہ 20% تھی ٹوٹل انویسٹمنٹ کی. کہتے ہیں $80,000 کی ٹوٹل انویسٹمنٹ تھی کمپنی کے اندر, اس کے اندر کوئی 20,000 ان کی اہلیہ کی تھی. تو چلو سمجھیے 20-25% ان کا شیئر تھا. اب 70 ملین کا 20-25% شیئر تو ڈھیر سارا بنتا ہے نا. وہ کہاں گیا؟ وہ ان کو ملا نہیں, یا انہوں نے کسی جگہ پہ آگے دے دیا. اگر آگے دے دیا ہے تو اس کی بھی ایویڈنس ہوگی, پروف ہوگا, یا US انکم ٹیکس ریٹرنز میں ہوگا, یا انہوں نے کہیں پیسے پارک کیے ہوں گے, یا کسی اکاؤنٹ میں چلے گئے ہوں گے, یا گفٹ کر دیا ہوگا, جو کہتے ہیں میں نے گفٹ کر دیا, تو اس کے سارا ریکارڈ ہوگا نا. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ ساری منی ٹریل آئے گی نہیں, اس وقت تک یہ بات بند نہیں ہونی, یہ چلے گی. اور بہت سے اس قسم کے اور بھی بڑے ایشوز ہیں جو کہ ہمارے گروپس ہیں اس کے اندر یہ ڈسکشنز چل رہی ہیں, اور بڑے سمپتھیٹک لوگ بھی ہیں ان گروپس کے اندر جو کہ ان کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. مگر جو ان کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یار کمال کی بات ہے کہ اگر سارا پاکستانی اگر ایسے ہی ہوں کہ $70,000 سے $70 ملین بن جائیں 10 سال کے اندر, تو اور کیا چاہیے آپ کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باتیں تو ابھی بہت سی ہیں, آہستہ آہستہ نکلیں گی. یہ احمد نورانی بھی چپ نہیں کریں گے, اور آپ دیکھیے گا اور لوگ بھی کود جائیں گے. بہت سی کمپنیز کے ڈیٹیلز آئیں گے, بیکاز یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی, کوئی نہ کوئی نکال دے گا. شاید دشمن ہی آپ کے نکال دیں, مگر اگر دشمن بھی نکالتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلط ہے. اگر کوئی ڈاکیومنٹس آ جاتے ہیں تو پھر کیسے ڈیفینڈ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی. اچھا, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ان کی تردید آئی ہے وہ اتنی اطمینان بخش نہیں لگی. نہیں, تو کل انہوں نے عاصم باجوہ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ بطور مشیر خصوصی, معاون خصوصی وزیر اعظم کے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں اس عہدے سے. آج ہم نے یہ خبر سنی کہ جب وہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے گئے ہیں تو وزیر اعظم نے استعفیٰ لینے سے انکار کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے وضاحت پیش کی ہے وہ اطمینان بخش ہے, میں مطمئن ہوں, تو آپ اپنا کام اسی طرح جاری رکھیں. تو بتائیں, یہ کل استعفے کی بات ہوئی, آج استعفیٰ واپس ہوا, یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں آپ کو چڑیا کی خبر دے دیتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے آپ فش کر رہی ہیں نا کہ اندر کی بات کیا ہے. اندر کی بات یہ ہے کہ
فرشتوں نے پہلے فیصلہ کیا کہ ہاں یہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور باجوہ صاحب کو کہا جائے کہ آپ ریزائن کر دیں ایس اے پی ایم سے، کیبنٹ سے ریزائن کر دیں، کیونکہ جب آپ سپیک میں رہیں گے وہاں کچھ نہیں ہونا، یہاں پرابلم رہتے ہیں پالیٹکس ہے نا، دیٹ از آؤٹ آف پالیٹکس، فوکس نہیں ہے وہاں، یہی تو ان کو ڈکلیئر بھی کرنے پڑے اپنے اثاثے، اسی لیے کرنا پڑا نا، تو وہیں سے پرابلم شروع ہو وہیں گئی، سے۔ تو بہتر یہ یہاں سے تو نکلو، یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آپ یہ چھوڑیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اکاؤنٹیبلٹی کرا دی ہے، مگر پوری اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کیونکہ پھر کسی پیک سے بھی نکالنا پڑتا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی کر دیں، تو چلو جی انہوں نے، اور کہا کیا انہوں نے کہ جی میں کل کروں گا۔ جی اب یہ انٹرویو جو ہو رہی تھی یہ 10-11 بجے رات کو ہو رہی تھی، میری اطلاع کے مطابق اس سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ ریزائن کریں گے اور یہ اگلے دن جا کے انہوں نے کرنا تھا، مگر میری اطلاع کے مطابق اس رات کو ان کی اناؤنسمنٹ سے پہلے، اور شاید ان کو پتہ بھی نہیں تھا، میرا یہ کچھ لوگ سینئر لوگ پرائم منسٹر صاحب کو جا کے ملے، کچھ فرشتے ملے، اور وہاں کیا بات ہوئی وہ بات تو مجھے پتہ نہیں ہے، مگر اس کا جو رزلٹ نکلا ہے اس بات کا وہ یہی ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے ان کی ریزگنیشن ریجیکٹ کر دی اور کہا نہیں آپ رہیں یہاں۔ تو اب کیا ہوا کہ پہلے فرشتوں نے کہا جی آپ جائیے ادھر سے تو ریزائن کریں وہاں رہیں، مگر اب یہ کہا کہ نہیں یہاں سے بھی ریزائن نہیں کرنا، اور پرائم منسٹر کو کہا مت لیں ان کی کیوں اناؤنس تو کر دیا کہ میں کرنے جا رہا ہوں، اب یہی ہے کہ پرائم منسٹر کے میں نے نہیں لینا، تو پی ایم کو کہنے گئے تھے کہ نہیں لینی، حالانکہ پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ لے لیں۔ اچھا تو وہ کیا ہوا، میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کو مانیٹرنگ جو ہو رہی تھی، سوشل میڈیا کے اندر دو باتیں نکلی نا، ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے مجھے پوچھا کہ کیا میں مطمئن ہوں کہ انہوں نے جو جواب دیا، میں نے کہا نہیں، بہت سے سوال ابھی بھی رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اندر تو اس سے زیادہ پرابلمز ہیں وہاں، تو وہ تو بالکل یقین نہیں کرتے اور ہر قسم کی چھوٹی چھوٹی نقطے نکال رہے ہیں وہاں، مگر سوشل میڈیا کے اندر ایک اور بات بھی ہوئی نا، اور سینئر اینکرز نے یہ بات کی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایس اے پی ایم سے ریزائن کرنا ہے، تو کیوں، اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ریزائن کیوں کرنا ہے، آپ نے ریبٹل دے دیا ہے، اب اس کے بعد ریزائن کرنے کی کیا ضرورت، اس کا مطلب دال میں کالا ہے۔ ایک تو یہ سوچ آئی اور یہ سوشل میڈیا پہ آ گئی، دوسری سوچ یہ تھی کہ اگر آپ نے پھر یہاں سے ریزائن کرنا ہے تو سپیک سے بھی کریں، یہ کیسے ہے کہ یہاں پاک نہیں اور وہاں پاک ہے، تو پھر آپ اگر یہاں ریزائن کریں تو وہاں سے بھی کریں، تو یہ دونوں چیزیں چلنی شروع ہو گئی اور پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا۔ اب میرا خیال ہے کہ اس کے بعد فرشتوں نے سوچا یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی، ہمارا خیال تھا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یہاں اور سپیک کو ہم پروٹیکٹ کر لیں گے، اپنا بندہ چاہیے وہاں، مگر یہ تو الٹا ہو رہا ہے، یہ تو یہ ریزگنیشن از گوئنگ ٹو ناٹ لیڈنگ ٹو ڈیمانڈس کہ وہ بھی وہاں سے بھی فارغ ہو آپ، اور اگر آپ انوسینٹ ہیں تو یہاں بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا پھر یہی فیصلہ کرو کہ رہنے دو، آج نہیں آپ اس کو ریورس کریں، بیکاز یہ ڈیمانڈ جو ہے کہ جی اگر آپ یہاں ریزائن کریں تو وہاں بھی کریں، یہاں اگر دال میں کالا تو وہاں بھی دال میں کالا، اور اگر یہاں دال میں کالا نہیں ہے تو پھر یہاں سے کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ پھر پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا گیا کہ نہیں آپ نے نہیں ایکسیپٹ کرنا، ہم ڈٹ جاتے ہیں اور ہم یہ اس کو چلائیں گے، اس بات کو ہم نہیں یہ داغ آنے دیں گے اپنے اوپر بھی اور نہ ان کے اوپر بھی، بیکاز یہ پھر آگے جا کے اور مسئلہ بن جائے گا، اس لیے بیک ٹریکنگ ہوئی ہے۔ دس از مائی اسیسمنٹ۔ اس کے اندر یہ مجھے پتا ہے کہ کل شام کو اور بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ لوگ گئے ہیں، اور یہ اس وقت یہ اباؤٹ ٹرن یا یو ٹرن ہوا ہے آن دس ایشو، اور میرا خیال ہے یہ باجوہ صاحب کو بھی بعد میں اطلاع کی گئی کہ بھئی یہ ہے اب نیا ایشو ہے، اس طریقے سے چل رہا ہے۔ اس وقت تو یہ بزی تھے نا، ادھر ادھر جا رہے تھے، کبھی یہ کہہ رہے تھے کبھی وہ کہہ رہے تھے، اور یہ کنفرم بھی نہیں تھا کہ شاید یہ بات ہو سکتا ہے آج پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہو صبح، اس وقت شاید یہ بات ہوئی ہو، لوگوں نے کہا سوچتے ہیں اس کے اوپر، کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور آج جا کے پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں ان کو نہیں ایکسیپٹ کرنا۔ تو آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپنڈ۔ تو یہ اب سٹوری بھی آ گئی، اس کی وضاحت بھی آ گئی، استعفیٰ بھی قبول نہیں ہوا، تو کیا مجھے بتائیں یہ معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ جب یہ سٹوری آئی تھی تب بھی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا تھا، صرف سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، تو اگر اس کو معاملے کو ختم کرنا ان کے لیے اتنا مشکل تو نہیں ہوگا، ایک سوشل میڈیا ہی تنگ کرے گا نا، ورنہ کیا معاملہ یہاں اب؟ دیکھیے اگر جنرل صاحب ریزائن کر دیتے فرام سپیک آلسو اور یہاں سے بھی چپ کر کے فیڈ ہو جاتے، یہ معاملہ یہاں ہی ختم ہو جانا تھا، کسی اور کے اوپر داغ نہیں آنا تھا، عمران خان صاحب کے بھی نمبر لگ جانے تھے، فرشتوں کے بھی نمبر لگ جانے تھے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کر دی ہے، اور یہ سٹوری پھر ختم ہو جاتی ہے، ڈیڈ ہو جاتی ہے، ڈیڈ ایشو ہو گئی تھی، ریزگنیشن ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ مگر کیونکہ اب وہ نہیں ہوا تو یہ چلے گی
اب جن لوگوں نے یہ سٹوری نکالی ہے، احمد نورانی ہے اور لوگ بھی ہوں گے اس میں، جو لوگ انکوائریاں کر رہے ہیں، وہ تو اب جیسے کہتے ہیں نا دل شارپن دیئر نائفز، وہ تو اب اور بھی چیزیں نکالیں گے. جو انہوں نے ریبٹل دیا ہے اب ریبٹل کے ریبٹل چلیں گے. انہوں نے کہہ دیا ہاں ریبٹل کے ریبٹل چلیں گے اور ڈاکیومنٹس آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ رکے گا نہیں معاملہ. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ کیونکہ یہ معاملے میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس کو اب ہم نے لڈ ڈال کے بند کرنا ہے، تو ریزسٹنس اس کے اوپر آئے گی اور لوگ بھی ان کے اوپر بھی اب آنی باتیں شروع ہو جائیں گی. اور میں کیونکہ دیکھیے نا لوگ کمپیریزن کرتے ہیں نا، میں نے کہا آپ سے مکافات عمل، میں اب کہہ رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا. اب جنرل کیانی کی جو پراپرٹیز ہیں آسٹریلیا کے اندر یا کہیں اور ہیں، لوگ اس کے پیچھے جائیں گے. شروع ہو گیا سر. اور پھر جنرل مشرف کی جو پہلے چیزیں تھیں وہ پھر سے دہرائی جائیں گی اور وہ نئی چیزیں نکالی جائیں گی. اور پھر میں سمجھتا ہوں شاید جنرل رحیل شریف کے بارے میں بھی کوئی ادھر سے نکلے گی بات، کوئی ادھر سے نکلے گی بات. یہ اب رکے گی نہیں بات. اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا، ختم. پٹ دا لڈ آن میننگ فارغ. اور انہوں نے کیا نہیں. وہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ان مائی ویو یہ غلط فیصلہ کیا ہے، بیکاز یہ معاملہ آگے چلے گا اور جب چلے گا تو اور لوگ بھی اس کے گھیرے میں آئیں گے. اور انفارچونیٹ ریٹائرڈ جنرلز آئیں گے اور ریٹائرڈ آرمی چیفز آئیں گے. یہ ہم ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ ہماری فوج کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اس کی لیڈرشپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے. آلریڈی کیونکہ اس حکومت کی سیاسی حکومت کی کارکردگی اتنی بری ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو لک گڈ اور یہ اور کنٹروورشل بنے گی. دیکھیے نا آلریڈی تمکنت سچویشن یہ ہے کہ کرٹیسزم تو شروع ہو گئی ہے نا بزدار صاحب کے اوپر، خان صاحب کے اوپر، خود کارکردگی کے اوپر. تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں اور دن رات خان صاحب یہ کہتے ہیں جی میں تو یہاں ہوں بیکاز میرے سلیکٹرز نے مجھے لے کے آئے. اور ہو گیا نام عمران خان کا گندا نہیں ہو رہا، وہ سیاستدان ہے، نام کہیں اور گندے ہو رہے ہیں. اور ادارے جو ہیں وہ کنٹروورشل بنتے جا رہے ہیں بیکاز وہ اتنے ون سائیڈڈ ہو گئے ہیں. جیسے نیب کا آپ نے دیکھ لیا کتنا بدنام ہو گیا، نیب ہو گیا نا. اور چیئرمین صاحب بھی نیب کے جو ہیں ان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے اور لوگوں کو ان کو احساس ہے اس بات کا بھی. اور یہاں بھی اس قسم کی بات چل پڑی ہے. اب دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جب تنقید ہوتی ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے تنقید اندر ہی رہتی ہے یا اندر باہر نکلنے نہیں دیا جاتا. اب بات ہے تنقید تو تنقید ہے نا، احساس تو احساس ہے نا، وہ آج نہیں کل نہیں پرسوں باہر نکلے گا، پھٹے گا وہ. تو یہ سوچنا کہ جی ہم نے روک دیا ہے، ہم نے لڈ ڈال دی ہے، ہم نے منہ بند کر دیے ان سب کے، غائب کر دیتے ہیں لوگوں کو، دھمکی دیتے ہیں، کب تک آپ یہ کریں گے؟ اور یہ کب تک چھپے گا؟ یہ باتیں دلوں میں تو رہ جاتی ہے نا پبلک کے اندر کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کے اندر بھی اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یار ہم کیوں گندے ہو رہے ہیں؟ ہماری تو نیت اتنی اچھی تھی، ہم تو ملک کے لیے اچھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہم محب الوطن لوگ ہیں، ہم کرپٹ نہیں ہیں، ہم آنیسٹ ہیں، ہم پروفیشنلز ہیں، وی پیٹریٹس. اور ہو یہ رہا کہ ہم بدنام ہونے شروع ہو گئے، ہمارا ادارہ جو ہے وہ کنٹروورشل ہونا شروع ہو گیا. اور کیونکہ ایک قسم کی سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں، اور وہ سیاست ایسی ہو رہی ہے جو کنٹروورشل ہے. انجینئرنگ ہو رہی ہے وہ کنٹروورشل ہے. تو یہ ہمیں اپنے ریاست کے اداروں کو بچانا چاہیے، ان کو نیوٹرل رکھنا چاہیے، وہ خراب نہیں ہونے چاہیے، ان کو سیاسی. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مذہب کو اور سیاست کو جوڑتے ہیں، مذہب تو پیور چیز ہے، سیاست پیور نہیں ہے، وہاں گند بھی ہے. تو مذہب خراب ہوتا ہے، اس کے اوپر داغ لگ جاتے ہیں. سیاست کا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے مذہب کو اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے، پیور چیز کو امپیور کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے. اب ہمارے ریاست کے کچھ ادارے ہیں جیسے ہماری افواج ہے، پیور ادارہ ہے. جب وہ اس قسم کی سیاست کے ساتھ ملوث ہو جاتے ہیں یا مل جاتے ہیں یا اس کو پراپ اپ کرتے ہیں تو وہ خراب خود ہو جاتے ہیں. جو پہلے خراب ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو پھر ڈرائی کلین ہو کے پھر آ جاتے ہیں، پھر ڈرائی کلین ہو کے آ جاتے ہیں. آپ تو چلے جاتے ہیں، کیانی صاحب چلے گئے، مشرف صاحب چلے گئے، جنرل ضیاء چلے گئے، ایسے ہی ہے نا. جی کوئی بھولا ان کو نہیں؟ ابھی تک باتیں چلتی ہیں، ان کی پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور کوئی ان کے یہ ڈھونڈ رہا ہے ادھر، کوئی یہ ڈھونڈ رہا ہے ادھر. اب جنرل ضیاء کے بارے میں آپ ہر بات کہہ سکتے ہیں مگر ان کے اوپر کبھی کرپشن کی اس قسم کے چارجز نہیں لگے تھے، کبھی نہیں. چھوٹے 2 گھر لے لیے، وہ جو نارملی جب ایک آرمی چیف ریٹائر کرتا تھا 3 پلاٹ ملتے تھے، یہ ہوتا تھا چھوٹا سا. اب تو کچھ اور گیم چل پڑی ہے نا. اور جب آپ شکیل الرحمان کے اوپر پوچھتے ہیں کہ جی 40 سال پہلے 35 سال پہلے آپ نے یہ زمین لی تھی یا نواز شریف صاحب نے یہ زمین دی تھی،
اس کی منی ٹریل لے کے آئیں, اس کے ڈاکیومنٹس لے کے آئیں, تو پھر آپ کا خیال ہے کہ یہ گھوم پھر کے آپ کے پاس نہیں آئے گی, کسی نہ کسی اسٹیج پہ آئے گی. تو میں جاتے جاتے بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. اور ہاں, یہ بھی میں کہہ دوں, اب پریشر آئے گا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کہ آپ نے بس اس بات کو اب آگے نہیں ڈسکس کرنا. یہ آئے گا, مگر سوشل میڈیا کو تو روک نہیں سکتے. اور سوشل میڈیا چلے گا, واٹس ایپ گروپس چلیں گے, بدنامی ہوگی, عوام کے دلوں کے اندر زہر پھیلے گی, اس سے کوئی شک نہیں ہے. یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے نا. پاکستان کو, چاہے وہ پاکستان کے ادارے ہیں, عوام ہے, بڑا افسوس آتا ہے, جی. بہت افسوس آتا ہے. یہ ہونا نہیں نیوٹرل چاہیے. رہنے چاہیے یار, یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ ملک کی حفاظت کے لیے ہیں, ہماری حفاظت کے لیے ہیں. ہم ان کو بے حد پیار کرتے ہیں, ان کی ہمیشہ تعریفیں کرتے ہیں. مگر اگر یہ اس قسم کی سیاست کے اندر اور ایسے لوگوں کے ساتھ یہ مل جائیں گے, ان کو پروٹیکٹ کریں گے, تو پھر انفارچونیٹلی پھر یہ ہوگا. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. ہماری تو اپنے ملک کے لیے دعا ہی ہے کہ اللہ اس کو ہر حالت میں محفوظ رکھے ہر قسم کی بری نظر سے. اچھا, ابھی آپ نے میر شکیل الرحمان صاحب کے کیس کا ذکر کیا ہے, تو اسی کے ساتھ میں ابھی اگلا سوال کرتی ہوں کہ ابھی ایک احتساب عدالت نے میاں نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں, اور لنڈن ہائی کمیشن کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ نوٹس دیا جائے ان کو, نواز شریف صاحب کو, لندن میں. اور یہ وہی کیس ہے جس میں میر شکیل الرحمان صاحب 6 مہینے سے اندر ہیں, جس میں ایک غیر قانونی الاٹمنٹ, زمین کی الاٹمنٹ کا ہے وہ کیس. اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی اپیل چل رہی تھی, اس میں بھی ایک, جہاں مریم نواز بھی گئی ہیں اس میں کورٹ میں, وہاں بھی یہی بات چل رہی ہے کہ جی ہم کیوں نہ ان کو مفرور ڈکلیئر کریں نواز شریف کو, اور اگر مفرور وہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا, اور ان کو واپس آ کے سرنڈر کریں. 10 ستمبر کو ان کی اب اگلی تاریخ لگی ہے, انہوں نے کہا 9 ستمبر تک آ کے اپنے آپ کو پیش کریں, سرنڈر کریں عدالت کے سامنے. مریم نواز نے عدالت کے سامنے یہ کہا کہ نواز شریف اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ان کی پوری ٹریٹمنٹ نہیں ہو جائے گی اور مکمل صحت یابی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ نہیں, وہ تو بہرحال لوگ سارے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپشنز کیا ہیں. ہم نے پچھلے ہفتے جو پروگرام کیا تھا, میں نے کہا تھا وہ نہیں آئیں گے واپس, جو مرضی کر لیں, اور جب آئیں گے اس کی کس صورت میں وہ واپس آئیں گے, یہ آ سکتے ہیں. تو بات تو وہی ہے, گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ یہ امپریشن دیا جائے کہ یہ ان کو لانا چاہ رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ میرا نہیں خیال گورنمنٹ ان کو لانا چاہ رہی ہے, میں نے یہی کہا تھا. اور یہ پورا ڈرامہ ہے سارا, ان کو گندا کرنے کے لیے, اور یہ لوگوں کو کہنے کے لیے ڈر گیا ہے, بھاگ گیا ہے. آج نواز شریف صاحب اٹھ کے یہاں آ جائے نا, تو یہ گورنمنٹ کو پسوڑی پڑ جائے گی کہ اب کیا کیا جائے. یہ بھی میں نے ڈسکس کیا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے. اب عدالت نے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیں گے اگر آپ نہیں آئیں گے. وہ نہیں آئیں گے, وہ پھر میڈیکل شیڈیکل چلے گا, مگر کسی نہ کسی سٹیج پہ عدالت ان کو آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دے گی, اور پھر یہ اپیل میں جائیں گے. پھر اپیل کے وقت لگے گا, پھر اپیل ہو ان کے خلاف ہوگی, تو اگر ان کے حق میں ہوتی ہے تو مسئلہ حل ہو گیا, اگر خلاف ہوتی ہے تو پھر اپیل میں جائیں گے, ریویو میں جائیں گے. 2-3 مہینے تو کھنچ جائیں گے. ٹھیک, اچھا, اب 2-3 مہینے کھنچ جائیں گے از امپورٹنٹ نا. میں نے آپ سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 3 مہینے 4 مہینے بڑے کرٹیکل ہیں, کیونکہ ایک ڈیڈ لائن ہے دسمبر کی. اب وہ پتہ نہیں اب وہ ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے, مگر میرا تو خیال ہے کہ وہ ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے. دسمبر نہیں, جنوری نہیں, نومبر, کچھ تو ہے نا کہ بھئی ٹائم اتنا نہیں دیا جا سکتا کہ آپ جس طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب میرا خیال ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ حالات یہاں ایسے بدلیں کہ ان کا واپس آنا مناسب ہو, اور وہ آ کے کوئی ایک تبدیلی کی طرف سیاست کو لے چلیں. اس سے پہلے آنے کا فائدہ نہیں ہے, اس لیے وہ آگے جیل میں ڈال دیں گے, اور جیل میں ڈال دیں گے اور باہر کچھ ہوگا نہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لنڈن ہی بیٹھے رہیں. پھر اب میاں صاحب کی جو سوچ ہے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یا تو عوام کھڑی ہو جائے تو میں آ جاتا ہوں. عوام تو کھڑی نہیں ہو رہی, عوام کسی بھی عوام بیچاری, اگر کوئی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ امیر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, جیسے کراچی میں وہ DHA میں ہوا ہے, وہ لوگ آ کے شور وور ڈالا انہوں نے اور لڑے ہیں. وہ غریب عوام تو ویسے ہی پسی ہوئی ہے بیچاری, ان کو جیل میں آپ ڈال دیتے ہیں تو ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا. امیروں کو تو نکال باہر آ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, بڑے بڑے وکیل آ جاتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. سو بات یہ ہے کہ غریب تو کھڑے نہیں ہوں گے. ہاں, البتہ وہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ وہ ایک کوئی اسپارک چنگاری لگ گئی کہیں
جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, وہ پلاننگ نہیں ہوتی اس کی. جیسے ٹونیشیا میں ہوا تھا, ایک ریڈی والا عرب اسپرنگ جس سے عرب اسپرنگ جہاں سے شروع ہوا, ایک ریڈی والے نے اپنے آپ کو آگ لگا دی اور پھٹ گیا سارا کچھ. تو یہاں بھی ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ بھی, مگر ابھی ہوا نہیں. تو شاید میاں صاحب انتظار کر رہے ہیں کوئی اس قسم کی چنگاری لگ جائے جس کی وجہ سے یہاں تبدیلی آنے کا امکان بڑھ جائے, تو پھر وہ واپس آ جائیں. وہ ایک اگر ویو بن رہی ہے, کوئی عوام کھڑی ہو رہی ہے, تو پھر آ کے کود جائیں اور عوام ویو کو لے جائیں آگے. ٹھیک ہے جی, گرتی ہوئی دیواروں کو ایک اور دھکا دو. اگر دیواریں گرنے لگی تو میاں صاحب آ جائیں گے ایک دھکا لگانے کے لیے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ آ کے دیواروں کو گرانے کی مہم چلائیں گے؟ میرا خیال ہے وہ ابھی وقت نہیں آیا, ابھی ایٹ لیسٹ یہ سوچ نہیں ہے. اس وقت تک تو ایسی بات نہیں ہے. بات ہو بھی سکتی ہے کسی وقت, مگر ابھی ایسی بات نہیں ہے. تو اب ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ 3 مہینے کھینچ جائیں گے, اس کے بعد دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا ہے. آگے بھی آپ یہی سوال پوچھیں گے 2 مہینے کے بعد کہ جی وہ ٹائم ختم ہو گیا ان کی کرن کی میاں صاحب. تو میاں صاحب کو یہ سوال کا جواب دینا پڑے گا, یا آج یا کل یا پرسوں. اگر آج اور کل اور پرسوں کے درمیان اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو شاید وہ واپس بھی آ جائیں, کیونکہ سمجھیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو لیڈ کرنے کا. کیونکہ دیکھیے میاں صاحب تو کوئی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. شہباز صاحب تو تیار ہیں کمپرومائز کرنے کے لیے, مگر میاں صاحب تو کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں الیکشنز ہوں, ان کو فارغ کریں, یا ہم فارغ کر دیتے ہیں, آپ ہمیں نہ گرفتار کریں, جیلوں میں مت ڈالیں, یہ نیب ہمارے گلے سے ہٹائیں, تو ہم ان کو ایسے فارغ کر دیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ آ کے کوئی مہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ 30 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے. کیسے؟ وہ ضرورت ہی نہیں ہے. ایک آج کیس بنایا, FIR بنائی, پکڑ کے لے گئے. پھر آپ 2 مہینے کے لیے تو آپ کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ یا جج جو ہے آپ کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, جس قسم کے یہ ویڈیوز اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ویسے سننے میں آ رہا ہے کہ بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں وہ اسی لیے اپوزیشن کی. ہاں, تو وہ اسی لیے نہیں, کچھ نہیں ہوگا. اگر اپوزیشن سیریس ہے کوئی مہم چلانے میں تو گرفتاریاں ہو جائیں گی, اگر سیریس نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. اب یہ جو باتیں چل رہی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب ذاتی طور پہ تو ابھی 2-3 مہینے بیٹھیں گے, کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اور اب ایبسکونڈر ڈکلیئر بھی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپیل میں چلے جائیں گے, وہ اسٹے مل جائے گی فار دا ٹائم بینگ کہ جی یہ چیزیں یہ وکیل ہینڈل کر لیں گے اس کو. اور میں آخری بات آپ کو یہ کہہ دوں کہ میاں صاحب کو فکر نہیں ہے کہ آپ نے کنوکٹ بنا دیا ہے, آپ نے ان کو ڈیتھ سیل میں ڈال دیا ہے, تو ایبسکونڈر تو کچھ بھی چیز نہیں ہے. وہ تو اہم ہے ایبسکونڈر, ہو کیئرس. 10 سال وہ جلا وطن تھے جی, سپریم کورٹ نے وہ آؤٹ کر دیا تھا, کنوکٹ کر دیا تھا, ہائی جیکنگ کیا آپ نے, تو ہوا نا, پیلنے کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا. 10 سال کے بعد آئے, 10 سال کے بعد آئے جب ہوا چل رہی تھی, تو جج حضرات بھی تیار ہو گئے ریویو دیکھنے کے لیے. کوئی قانون میں ایسی حیثیت نہیں ہے, گنجائش کہ جی 10 سال کے بعد اب ایک ریویو اپیل فائل ہو جائے اور وہ ایکسیپٹ ہو جائے, اور پھر سننے کے لیے ایکسیپٹ ہو جائے, اور اس کے بعد ججمنٹ بھی آپ کے حق میں آ جائے. کوئی ایسی چیز, مگر اس ملک میں ہر چیز ہوتی ہے. دیکھیے نا, وہ کہتے ہیں آئین کیا ہے, آئین وہ ہے جو سپریم کورٹ کہتا ہے, سپریم کورٹ کیا ہے جو چیف جسٹس کہتا ہے. تو اب یہ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کیسے یہاں کے چیف جسٹس, کھوسا صاحب کو بھی آپ نے دیکھ لیا, ہم بڑی عزت کرتے تھے, مگر جس دن انہوں نے یہ اوکاما اور یہ ڈیفینیشن آف ایسٹ اور انکم کیا, تو ہم سوچوں میں پڑ گئے, یار یہ تو انتقام ہے, یہ قانون تو نہیں ہے. اور جو ثاقب نثار صاحب کرتے رہ گئے, وہ بھی ہم پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ذاتیات پہ اتر آئے ہیں لوگ, یہاں کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہے, کچھ اور ہی ہو رہا ہے اس ملک میں. اس ملک میں بڑا کچھ ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا, یہ نہیں کہ نہیں ہوگا, مگر جیسے یہ چیزیں ایسے چلتی ہیں, جب ہوا بدلتی ہے تو یہ چیزیں ایسے بھی ہو جاتی ہیں. تو میاں صاحب انتظار میں ہیں, یار 10 سال پہلے بھی کٹے نے, دیکھ لوں گے. یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. وہ کہتے ہیں, انگریزی کا محاورہ ہے تم کہنا, دا بیسٹ لیڈ پلانس وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو آپ انسان پلاننگ کرتا ہے, مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ تمہارے پلان جو ہیں ایسے کیا ہو گیا پلان آپ. تو یہ کیا ہوگا آگے, ابھی میرا خیال ہے گیم آن ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی لہر شروع ہو, تو پھر یہ یا کوئی حماقت کریں یہ جس کی وجہ سے کوئی چنگاری ہو جائے, یا کوئی ایسا کانفلکٹ ہو جائے, یا عمران خان صاحب کی لڑائی ہو جائے فرشتوں کے ساتھ, یا فرشتے ناراض ہو جائیں, یا عمران خان صاحب ناراض ہو جائیں, یا جن بھوت ناراض ہو جائیں. مطلب ہے کوئی پتہ ہے یا اس ملک میں کیا کیا ہوتا ہے. نہیں, مگر پھر یہ بتائیں کہ یہ جو اپوزیشن نے 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے, تو وہ اب وہ کیا
وہ کیا کریں گے اس آل پارٹیز کانفرنس میں, کیا اسٹریٹجی بنائیں گے؟ کیا اس کا مطلب ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اینٹی گورنمنٹ کوئی شروع کرنی ہے موومنٹ؟ دیکھیے دل تو کرتا ہے کرنے کو, ڈر بھی لگتا ہے. ڈر اس لیے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کانشنس کلیئر نہیں ہے. جو الزام جو لگے ہوئے ہیں زرداری صاحب کے اوپر اور شہباز شریف صاحب کے اوپر, چھوٹے موٹے الزام تو نہیں ہیں. الزام تو بہت سنگین ہے. وہ اور بات ہے وزن ہے یا نہیں ہے وہ تو پتہ چلے گا بعد میں, ڈیفنس جب آئے گی. مگر وہ پریشر تو ہے نا. اسی طریقے کے ساتھ مولانا پہ اوپر کچھ نہیں ہے. مولانا تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ شروع کرو شروع کرو شروع کرو, مگر اس وقت میاں صاحب پاکستان میں تھے. شہباز شریف صاحب کا خیال تھا کہ اگر کوئی بات چیت چلتی ہے کہیں تو میاں صاحب کو تو یہاں سے نکالا جائے نا یہاں. تو اس سے انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کر دی ہوگی کہ ہم نہیں کریں گے ایسی چیز, چلیں آپ چلا لیں ان کو 1 سال اور, پھر اگر نہ ہوا تو پھر ہم جو ہیں جب ہم ہیں تو کیا غم ہے. خادم ہے, خادم اعلیٰ ہے نا, تو وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ خادم اعلیٰ کے اوپر ہاتھ رکھا جائے اور پھر وہ ڈیلیوری دیں. ڈیلیوری تو دے سکتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, پنجاب میں تو ڈیلیوری دی ہے. مگر ہو یہ رہا ہے کہ میاں صاحب نے بھی میرا خیال ہے شہباز صاحب کو کہا تھا چل پھر تو کر کے دیکھ لے, تو ہے نا تو اعتماد کرنا, چل کر کے دیکھ لے. پھر میاں صاحب کو تو سہولت مل گئی, وہ باہر چلے گئے, مریم گھر آ گئی, تو شہباز شریف صاحب اس حد تک تو کامیاب ہو گئے نا. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب یہ بات آتی ہے سڑکوں کے بھی نکلے, وہ کہتے ہیں گڑبڑ ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر کوئی واپس راستہ جانے کا نہیں ہوگا. تو اب تک تو انہوں نے راستے کھلے ہوئے ہیں نا. اب وہ اور بات ہے کہ جہاں راستے کھول کے انتظار کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہو, حرکت ہو وہاں سے, وہ ہو نہیں رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب تو گیم میں ہیں, وہ تو کہتے ہیں نہیں ہولڈ آن ہولڈ آن ہولڈ آن. نواز شریف صاحب بھی آج اب تک ان کی بات مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تو کہنا ہے تو ٹھیک ہے, مگر اعتماد نہیں کیتا جا سکتا. ٹھیک ہے, مگر اب کیا کیا جائے. تو اس لیے مولانا کہتے ہیں گیٹ آن ود اٹ, پیپلز پارٹی کہتی ہے نو, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نو. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر جو بیشتر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نو, اور جو مائنورٹی ہے وہ کہتی ہے چلو پھر جیلوں پر یہ جا کے کوئی گل نہیں. ویسے بھی ہمیں کیا مل رہا ہے, آپ ٹاپ لیڈرشپ کی بات میں کر ٹاپ رہے ہیں. لیڈرشپ کی بات میں, کیونکہ عوام تو بیسکلی میں سمجھتا ہوں تیار ہے. یہ میری ویو ہے. یہ لوگ کچھ کہتے ہیں جی کہ نون لیگ کے لیے عوام باہر نہیں نکلے گی, عوام کسی کے لیے نہیں نکلتی, نکالنی پڑتی ہے. جی, اور عمران خان صاحب بھی اگر ان کے ساتھ فرشتے نہ ہوتے تو جس طریقے سے انہوں نے عوام کو نکالا تھا نہ نکال سکتے. بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے, بڑا انتظام چاہیے ہوتا ہے, پیسے چاہیے ہوتے ہیں, دھکے لگانے پڑتے ہیں, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ابھی یہ صورت حال چل رہی ہے. اب یہ APC آپ سن رہے ہیں نومبر کی بات چل رہی ہے. یہ جب پہلے دھرنا ہوا, جی اتنے مہینوں سے بات ہو رہی ہے. بالکل کب سے یہ بات چل رہی ہے. یاد ہے ہم نے دسمبر جنوری میں ہم نے پروگرام کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ اگر یہ انہوں نے اس معاملے کو آگے چلایا تو 3-4 مہینے کی بات ہے, مگر انہوں نے چلائے کوئی نہیں. تو 3-4 مہینے بھی گئے, اب 8واں مہینہ جا رہا ہے, 9واں مہینہ شروع ہو گیا. اب یہ پھر چل رہا ہے, 1 ماہ پورا 1 سال لیٹ ہو گیا یہ کام. مولانا ناراض اسی لیے تھے کہ یار میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا, میرے ساتھ انہوں نے بھی ہاتھ کیا جنہوں نے کہا تھا جاؤ جاؤ جاؤ, اور ادھر انہوں نے جنہوں نے ساتھ دینا تھا انہوں نے بھی ہاتھ دے دیے. اور مولانا ناراض تھے, اسی لیے پھر نواز شریف صاحب نے سوچا کہ یار آگے مولانا کے بغیر تو کام نہیں چلے گا, مولانا کو تو ذرا تھوڑا سنبھالا جائے. دیکھیے نا 9 مہینے کے بعد میاں صاحب نے مولانا کے ساتھ رابطہ کیا نا, پہلے تو نہیں کیا تھا. تو اب کیا, اس کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑا بہت یہ سوچ آ رہی ہے کہ یار اب ٹائم جا رہا ہے. یہ نہ ہو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم 6 مہینے دے رہے ہیں ان کو PTI کو, اور 6 مہینے کے بعد اگر کام نہ ہوا تو آپ تیار رہیں, ہم کو ان ہاؤس چینج کرا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بالکل. اب نون لیگ کو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی لمبا ہی نہ پلان ہوئے تھے سانو لاری لپا دے کے تے یہ اگلے 3 سال بھی کٹا دیں, تو پھر وہ بعد عمران خان تو کہنا میں 5 سال اور رہنا. تو اب ڈیسپریشن از کمنگ ان, ڈیسپریشن آ رہی ہے. اور میرا خیال ہے اگلے 3 مہینے میں نون لیگ کو بڑے سیریس فیصلے کرنے پڑیں گے, اور پیپلز پارٹی کو بھی. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ تیار نہیں ہے قربانی دینے کے لیے, لڑائی کرنے کے لیے, اور سڑکوں پہ تو عوام کی بات ہے نا, مگر یہ خود اپنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر یہ بات جو ہے ان کے خلاف جائے گی. آخری بات یہ دیکھیے, اس وقت فرشتے تو بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہیں نا, عمران خان بھی بڑا کمفرٹیبل بیٹھا ہے, ہر روز وہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, کسی کو خطرہ نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو اگر خطرہ نہیں ہے تو اپوزیشن کی بات کیوں سنی جائے؟ بات تو اس وقت سنتے ہیں نا جب کہ دوسرا آنکھیں نکالتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, ڈیسٹیبلائز کرتا ہے, پھر آپ سنتے ہیں یار گل سن لو.
تو اگر کوئی ایسی سچویشن ہی نہیں ہے تو آپ کی بات کیوں سنیں؟ چل رہا ہے چلنے دو، لاری لپا دہی جاؤ، لاری لپا دہی جاؤ. تو یہ جو اسٹیٹس کو چل رہا ہے یہ اٹ از ان دا فیور آف دا فرشتاز اینڈ ان فیور آف عمران خان، اٹ از اگینسٹ دی اپوزیشن. اگر اسٹیٹس کو تبدیل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انگریزی کے اینٹے کو اپ کر دیتے ہیں، کانفرنٹیشن کو تھوڑا سا بڑھائیں نا. کانفرنٹیشن ابھی تو کانفرنٹیشن ہے ہی نہیں، ابھی نہیں، ٹھیک ہے. تو کانفرنٹیشن ہو، اکھا کڈو، کوئی گاجت کرو، کوئی تھوڑا بہت ٹھاپا مارو، لوگوں کو باہر کڈو. اور لوگ تو نکل آتے ہیں یار، آپ نکالنے والے ہوں تو لوگ نکل آتے ہیں، مگر پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو کیا وہ کریں گے؟ تو یہ فیصلے میاں صاحب نے کرنے ہیں، یہ آج نہیں کل کرنے پڑیں گے. اگر آپ انتظار کریں گے کہ اللہ میاں آپ کو موقع دے گا، یہ بالکل ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کودیں گے تو ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مگر ابھی تک تو نہیں ہوا. پتہ نہیں اگلے 4 سال میں یا 5 سال میں بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو یہ فیصلے سیاسی طور پہ کرنے پڑیں گے. اب دیکھتے ہیں جی میاں صاحب کیا فیصلے کرتے ہیں اور اپوزیشن کتنی قربانیاں دینے کو تیار ہے، اس پہ ڈپینڈ کرے گا. مجھے یہ بتائیں جو کراچی کی تازہ ترین صورتحال ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہاں جا چکے ہیں، انہوں نے وہاں تاجر برادری اور بزنس مین سے سب سے ملاقاتیں کی. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب چلے گئے ادھر. اب پرائم منسٹر نے آج جانا تھا مگر وہ اب سنا ایک دورہ ملتوی ہو گیا، کل جا رہے ہیں وہ. یہ اب اتنے لوگ جا رہے ہیں اور سنا یہ بھی ہے کہ اب وفاق اور سندھ کی صوبائی حکومت جو سی ہے وہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی مل کے ساتھ چلیں گے. آپ کا خیال ہے جو یہ کراچی کا کرائسس تھا یہ ایک بنے گا راستہ کہ جب کراچی جہاں مسئلے جن کے حل ہوں گے؟ کچھ نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیں، آرمی چیف کراچی جاتے ہیں، بزنس مین کو کیا مل کے کیوں مل رہے ہیں آپ؟ یا تو آپ ان کو مل رہے ہیں کہنے پیسے دو کراچی کے لیے، فنڈ بنانے لگے. پتہ نہیں ایسی بات ہے یا نہیں ہے. کیا بزنس مین دینے کے لیے تیار ہیں؟ پیسے تو ہے نہیں نا، نہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے. اسی لیے تو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں آن دی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے. تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور جو 4 پیسے آ رہے ہیں وہ ہمیں اپنی ڈیفینس کے لیے بھی چاہیے، ہمیں ڈیٹ پیمنٹس کے لیے بھی چاہیے. اسی لیے NFC کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، 100 200 ارب روپے کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. آپ سوچیے اتنا بڑا ملک اور 100 200 ارب روپے کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. پیسہ ہی نہیں ہے، آرگنائزیشن نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، اور یہ مختصر بتاؤں گا، لمبی بات ہے، کسی وقت وہ بھی کریں گے. ابھی باتیں ہو رہی جی لوکل گورنمنٹ ہوتے ہو، لوکل گورنمنٹ ہو تو لوکل گورنمنٹ کے پاس پیسے ہوں تو لوکل گورنمنٹ کراچی کو سیک کر سکتی. کوئی کہتا ہے نہیں پریزیڈینشل سسٹم لے آئے، کراچی کو ایک فیڈرل ایریا بنا دیں تو پھر اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. کوئی کہتا ہے کہ نہیں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیں. بات یہ ایسے نہیں ہوتا. اس وقت اگر آپ کراچی کے جو لیگل سٹیٹس ہے اس کو چھیڑیں گے تو ایک بہت بڑا ایتھنک کانفلکٹ شروع ہو جائے گی. بلوچستان کے اندر ایتھنک کانفلکٹ ہے لو لیول کی، فاٹا کے اندر پھر شروع ہو گئی ہے. تحریک طالبان کو دشمن آپ کا سپورٹ کر رہا ہے، وہ پھر شروع ہو گئی. آج کی خبر تھی کہ ایک افسر اور 2 سپاہی جو ہے وہ مارے شہید ہو گئے. تو یہ دن رات اب ہر روز یہ خبر آ رہی ہے اور بڑھ رہا ہے وہاں. یہ بلوچستان کے اندر بھی ایسے ہی ہے، سپیک کو ہرٹ کرنے کے لیے یہ ہو رہا ہے. آپ کے دشمن آپ کو گھیراؤ میں ڈالنا چاہیں. اوپر سے آپ کو پتہ ہے سندھی مہاجر کانفلکٹ ایک پرانی چیز ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا جو ہے پہلے اس کا انوالومنٹ مہاجر کے ساتھ تھی الطاف بھائی کے ذریعے، اور پرانی انوالومنٹ انڈیا کی رہی ہے ود سندھی نیشنلسٹ موومنٹ. انڈیا ہر جگہ پہ آپ کو پنگا لے گا، سپورٹ کرے گا. جہاں سینٹر کے خلاف پاکستان کے اندر کوئی ریزنٹمنٹ ہے یا کوئی چیز ہے، انڈیا ول آلویز سپورٹ اٹ. استعمال کریں گے لوگوں کے اپنے گریونسز ہیں. مگر انڈیا پیسے دیتا ہے، ہتھیار دیتا ہے، لوگوں کو ٹریننگ کروا دیتا ہے. یہ لوگ غصے میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. آپ کو یاد نہیں ہے وہ ایک صاحب ہے، ان کی انٹرویو میں نے کی تھی لنڈن میں، ہربیا مری صاحب کی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو جہاں سے بھی پیسے ملیں گے، ہتھیار ملیں گے، میں تو لوں گا. میں نے کہا انڈیا سے بھی لے لیں گے؟ کہاں لوں گا. میں نے کہا امریکہ سے؟ کہاں لوں گا. کہنے لگا میری دشمنی ادھر ہے، میری ادھر. تو مطلب لوگ ایسے سوچتے ہیں، جب ان کو آپ ایک کونے میں دھکیل دیتے ہیں نا تو پھر وہ ایسے ہی سوچتے ہیں. دے ڈونٹ تھنک کہ جی وہ یہ پیٹریوٹک بات ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پر جو ہماری ہیلپ کرتا ہے، اگر شیطان بھی ہیلپ کرتا ہے ہم اس کی لے لیں گے ہیلپ. اب بات یہ ہے کہ کراچی کے لیگل سٹیٹس کو چینج کرنا از اے پرابلم. یہ نہیں، یہ اس کے ساتھ ایتھنک کانفلکٹ شروع ہو جائے گی وہاں. اور اوپر سے پیپلز پارٹی ول بی ویری اپسیٹ، اور پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ ریڈیکل ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کس کو دیں گے آپ؟ پیپلز پارٹی لوکل گورنمنٹ، اصلی لوکل گورنمنٹ نہیں ہونے دے گی.
نہ پیپلز پارٹی کرے گی جس کو ووٹ نہیں پڑتا کراچی میں, نہ نون لیگ کرے گی جس کو ووٹ نہیں پڑتا. فیڈرل گورنمنٹ بنا لیتے ہیں مگر یہ نہیں. اب آئی پی ٹی آئی کی باری. پی ٹی آئی نے ٹھیک ٹھاک ووٹ لیا ہے اس دفعہ, کیونکہ لوگ تنگ آ گئے تھے ایم کیو ایم سے, اور لوگ تنگ آ گئے تھے ریلیجس پارٹی سے, اور نون لیگ کو انہوں نے ویسے نہیں دینا, وہ اینٹی پنجابی, تو آپ نے دے دیا عمران خان کو ہیرو. ٹھیک ہے, پنجابی ہے, ڈزنٹ میٹر, سیمی پنجابی جو بھی آپ سمجھ لیں. پی ٹی آئی کو تو مل گیا, فیڈرل گورنمنٹ بھی مل گئی. اس کے باوجود کراچی کو کچھ نہیں ہوا, جو میں کہہ رہا تھا, کیونکہ انٹیریئر سندھ جو ہے اس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیا. تو یہ جو سارے ایشوز ہیں نا, یہ فائنینشیل ایشوز بھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بھی ایشوز ہیں, سیاسی جماعتوں کے بھی ایشوز ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ حل ہوگا. ایک ہی راستہ ہے, یہ آرمی چیف کا آنا جانے سے کچھ نہیں ہوگا, باتیں ہیں. یہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں, کچھ نہیں ہونا, باتیں ہیں. بیچارے کراچی والے, یہ پانی ختم ہو جائے گا, پھر اپنی زندگی اسی قسم کی بسر شروع ہو جائے گی, پھر بجلی آئے گی, بجلی جائے گی, تباہی ہے. مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی. آگے آئیے, اور یہ بڑی اہم بات ہے. تو پھر راستہ کیا ہے؟ راستہ ایک ہی ہے, وہ ہے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا کوئی اسپیشل اسٹیٹس ہونا چاہیے جس کے تحت اس کو کچھ ملے اور ڈیولپمنٹ ہو, تو وہ کیا ہوگا وہ اسپیشل اسٹیٹس, کیسے ملے گا؟ ایک تو آئینی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں آپ. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا پریزیڈینشیل رول. آپ آئینی امینڈمنٹ کر کے کراچی کو اسپیشل اسٹیٹس دے سکتے ہیں. این ایف سی ایوارڈ کے اندر ان کے لیے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں. مگر وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کے اندر اتفاق ہونا پڑے گا نا, کنسنسس کے ذریعے ہونا پڑے گا. پیپلز پارٹی کو بھی خوشی خوشی مہر لگانی پڑے گی, نون لیگ کو بھی خوشی خوشی مہر لگانی پڑے گی. مگر آج کے حالات میں جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی دونوں کی پٹائی کر رہی ہے, نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی, ایسا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا حصہ ہو کہ ایک نیشنل کنسنسس ہو, جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے عوام کا ود دا کانسٹیٹیوشن. یہ اگر اس قسم کی چیز ہو جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو, خوشی خوشی ہو, تو کیوں نہیں کراچی 10 سال کے اندر کین بی دا گریٹسٹ سٹی ان دا ورلڈ. بیکاز اب وہ ٹیررزم بھی ختم ہو گئی ہے, اور وہ جو ہمارے اردو اسپیکرز تھے جس قسم کی ان کی سوچ تھی وہ بھی تبدیل ہوئی ہے تھوڑی بہت, اور وہ سمجھ گئے آگے ہے نا کہ یہ ایسے نہیں ہوتے کام. مگر ایسی چیز تو نہیں ہے. تو اگر یہ ان کا خیال ہے کہ زبردستی پریزیڈینشیل رول کر کے, دھمکیاں دے کے, پیپلز پارٹی کو اتار کے, گورننس رول لگا کے, لوکل گورنمنٹ کا نیا لا لا کے, 2 دن دی کھیڑے پھر فارغ ہو جائے گا. اس کے ساتھ اور پرابلمز بن جائیں گے, کم نہیں ہوں گے. جی, یہ تو کراچی کی بھی خدا کرے صورتحال بہتر ہو, اور جو باقی پاکستان میں بھی ایک دوسرے حصوں میں بھی سیلاب کی صورتحال ہے, وہ بھی ہماری دعا ہے کہ وہ اس مسئلے سے ہم نکلیں اور پاکستان کو خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی ہاں بالکل رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں پنجاب میں, پانی آ رہا ہے, ہندوستان نے چناب وغیرہ میں پانی کھول دیا ہے, کسی وقت بھی فلڈز آ سکتے ہیں. اگر کوئی اور سیریس قسم کی 8-10 دن بارش ہوگی نہیں یہاں, تو آپ کراچی کو بھول جائیں گے, یہاں فلڈنگ پھر سے شروع. کے پی میں اگر آپ مناظر دیکھیں, وہ تو خدایا سوابی, وہ تو پورا فل فلیج سیلاب آیا. تو اللہ رحم کرے ہمارے, اللہ رحم کرے, اور ہماری بس یہی دعا ہے پاکستان کے لیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ اپنے آڈیو ویڈیو سوال ضرور بھیجتے رہیے گا. جیسے ہی ہمارے پاس یہ وقت ہوگا ہم آپ کے سوال ضرور لیں گے. خدا حافظ.